बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहल्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन आपको पता है कि हमने मखसूस किया हुआ है आपकी कॉल्स के लिए। हमारे टेलीफोन नंबर जो है वो आपके सामने आ जाता है, आप हमें कॉल कर सकते हैं या अपना नंबर लिखवा सकते हैं, फिर हम भी आपको कॉल बैक कर लेंगे क्योंकि कॉलर्स ज़्यादा होते हैं और उनको थोड़ा वेट करना पड़ता है। मसाइल डिस्कस कर सकते हैं और अल्लाह ने अगर हमें मौका दिया और हमें तौफीक दी तो हम इंशाअल्लाह ताला आपको अच्छे वजीफ़े और मशवरे के साथ जो है वो हदीयतन अपनी जो ख़िदमात हैं वो ज़रूर पेश करेंगे। और हमेशा की तरह हमारे साथ कोई ऐसी शख्सियत भी होते हैं जो वज़ाइफ़ में और मशवरे में आपकी रहनुमाई करते हैं। हाफ़िज़ ग़ुलाम मोइनुद्दीन हमारे साथ आए हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफ़िज़ साहब, खैरियत से हैं? हाफ़िज़ साहब, पहली बात तो ये कि आप बहुत अरसे के बाद आ रहे हैं, इतनी छुट्टी जो है वो अच्छी नहीं होती। हाफ़िज़ साहब जो है, मैं ज़ाती तौर पे क्योंकि इनको जानता हूँ इस तरह से कि मैंने बहुत से दोस्त ऐसे बड़े काबिल लोग जो हैं वो इनके पास भेजे कि हजूर देखिए कि इनके ऊपर कोई असरात हैं किसी किस्म के कि नहीं, और उन लोगों को इनसे बड़ा फ़र्क पड़ा। मैं ये नहीं कह सकता कि वो लोग जाहिल थे, वो काबिल तरीन लोग थे, रैशनल। ख़ुद मिसाल के तौर पे जो डॉक्टर थे तो वो ख़ुद भी ये डायग्नोस कर सकते थे कि उनको कोई साइकोलॉजिकल मसला है कि नहीं। तो हाफ़िज़ साहब, जब आपके पास कोई शख्स आता है, कॉलर्स जो हैं वो हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा टेलीफोन नंबर उनके सामने चल रहा है। जब कोई शख्स आता है आपके पास तो आप उसको असेस कैसे करते हैं कि कैसे, क्या ये नफ्सियाती मरीज़ है या किसके ऊपर कोई असरात वगैरह हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो जब भी साइल मेरे पास आते हैं तो सबसे पहले तो इल्मुल आदात से मैं तशख़ीस करता हूँ, उनके नाम के इल्मुल आदात। फिर मरीज़ से ख़ुद भी पूछा जाता है कि उनको क्या अलामात हैं। फिर वो अलामात बताते हैं तो उससे मुताल्लिका जो चीज़ें हैं, जो वज़ाइफ़ हैं, जो सदक़ात हैं, वो बताए जाते हैं। उससे फिर अल्लाह पाक उनको शिफा दे देते हैं। ये इल्मुल आदात जो है ये नाम के हवाले से निकालते हैं कि बे के इतने नंबर हैं, सीन के इतने नंबर हैं। इससे पता चल जाता है कि शख्सियत कैसी है या इससे पता चल जाता है कि असरात हैं या नहीं? जी, इससे पता चल जाता है कि असरात हैं या नहीं। तो फिर उसके मुताबिक वजीफ़ा देते हैं पढ़ने के लिए या ज़्यादा मौसर क्या होता है, तावीज़ ज़्यादा मौसर होता है या वजीफ़ा? किसी मरीज़ के लिए तावीज़ बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आम तौर पे ऐसा होता है कि लोग पढ़ाई नहीं कर सकते, पढ़ना उनके लिए ज़रा मुश्किल होता है। फिर वो कहते हैं कोई ऐसी दुआ हो जो हमारे साथ हर वक्त रहे। तो उसी को फिर तावीज़ की सूरत में वो तावीज़ को बांधना ज़रूरी है। तावीज़ को अपने पास भी रख सकते हैं, पर्स में रख आपके पास रहे। ठीक है जी। और जो वज़ाइफ़ हैं वो उन लोगों के लिए हैं कि जो लोग पढ़ सकते हैं, कुरान पाक पढ़े हुए हैं, क्योंकि कुरान पाक की आयत है अगर ऐसे शख्स को आप दे दें पढ़ने के लिए जो सही तरह से उसका तलफ़्फ़ुज़ ना अदा कर सके या पढ़ ना सके तो फिर ज़रा अच्छी बात नहीं। जी ठीक है। रेहाना है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम रेहाना। वालेकुम सलाम। कैसी हो मेरा बेटा? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हुक्म कीजिए मेरा बेटा। असल में मेरी अम्मी की अभी कुछ 1-2 महीने पहले डेथ हो गई है, मेरे अब्बू भी नहीं है, तो मेरे भाई मेरे वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है शादी के लिए। अच्छा, आपके भाई कितने हैं पहले तो ये बताओ? 2 भाई हैं। क्या नाम भाई है? एक का नाम इशफाक है, एक का नाम मुश्ताक है। ये तो अच्छे भाई हैं रेहाना, आपको तो फिक्र की ज़रूरत ही नहीं है। जी अच्छे तो बहुत है लेकिन परेशान भी बहुत है। आपकी पूरा नाम क्या रेहाना? मेरा पूरा नाम रेहाना मलिक है। रेहाना मलिक। कितनी उम्र है मेरी बेटी आपकी? 25। अच्छा, अभी तो आपको फ़िक्र की वैसे ज़रूरत नहीं। तालीम है आपकी? जी इंटर किया मैंने। इंटर किया है। और कोई काम वाम तो नहीं करती हैं आप? नहीं, घर में ही होती हूँ, थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। खाना वाना पकाती हो? जी बहुत अच्छा। पक्की बात है? जी जी। अच्छा, सबसे ज़्यादा अच्छा क्या पका लेती हो? बिरयानी। सदके जाऊं, जो नाम तुमने लिया कोई शख्स नहीं हो सकता पाकिस्तान में जो इसकी तारीफ ना करे। बहुत अच्छी बात है। अच्छा हाफिज़ साहब, आपको जो बताएंगे वो पढ़ लोगे? जी जी मैं पढ़ लूँगी। अच्छा, अभी आप फ़ोन मेरे पुत्र नीचे रख दो और टेलीविज़न के ऊपर आप इनका वजीफ़ा सुन रहे हो। हाफिज़ जी, रिहाना हमारी बेटी है, 25 साल उम्र है, वालिद भी नहीं है, वालदा भी नहीं है। अल्लाह ताला इनके लिए आसानी करे, मैं दुआ गो हूँ बहुत ज़्यादा। तो क्या वजीफ़ा पढ़ें कि शादी जल्दी हो जाए?
سورہ اخلاص 111 مرتبہ عشاء سورہ کی اخلاص نماز کے بعد 111 مطلب جی اچھا عشاء کی نماز کے بعد عشاء کے بعد عشاء کے بعد ٹھیک ہے اس کے علاوہ جب مخصوص دن ہوتے ہیں جی تو ان میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھتے رہیں یہ پڑھتے رہیں ہر وقت 111 مرتبہ 111 مرتبہ 111 یہ کوئی زیادہ نہیں ہے پڑھنا نہیں زیادہ سورہ اخلاص کتنی دفعہ پڑھنی ہے 111 مرتبہ 111 مرتبہ عشاء کے بعد عشاء کی نماز کے بعد ٹھیک عشاء کی نماز بیٹا پڑھنی ہے اور اس کے بعد 111 دفعہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور جو مخصوص دن ہو ان میں آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم جی یہ پڑھنا ہے آپ نے 111 دفعہ کیونکہ زبانی پڑھنا ہے اس لیے اس میں تو کوئی وضو وغیرہ کی بات نہیں ہے مخصوص دن ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں مخصوص دنوں میں زبان سے پڑھ سکتے ہیں جی زبان سے پڑھ سکتے یہ میرا بیٹا کرتے رہو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اسی سال خوشخبری دے گا آپ کو فکر کی بات نہیں ہے انشاءاللہ جی میرا السلام علیکم بیٹا جی مسرت بیٹا السلام علیکم وعلیکم السلام کیسا ہے میرا پتر الحمدللہ آپ کی دعائیں بلال بھائی اور آپ لوگوں کے لیے بھی میری بے شمار دعائیں ہیں سلامت رہیے ہم بہت محتاج ہیں آپ کی دعاؤں کے بیٹا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے سلامت رکھے اپنے امان میں رکھے آمین ثم آمین حکم بلال بھائی میرے بچوں کا مسئلہ ہے میرا بیٹا ہے امید اطہر محمد امید اطہر ہے اس کا نام عمیر اصغر امید UMAID اچھا امید ٹھیک امید اطہر اس کا نام ہے اس کی منگنی کی ہے ہم نے اقرا نام کی بچی ہے ٹھیک ایک تو یہ میں نے پوچھنا تھا کہ کیا وہ دونوں کی جوڑی ٹھیک رہے گی آپ بحثیت والدہ پہلے تو رائے دینا منگنی کر لی آپ نے ہاں جی کر لی بظاہر تو اچھی لگی تھی لڑکی بھی فیملی بھی اچھی ہے تو اب میں ویسے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا اس کے لیے بہتر ہے تو یہ سوال ہے منگنی سے پہلے نہیں ہونا چاہیے تھا وہ منگنی سے پہلے آپ سے تو میں نے کبھی میں پہلے کال نہیں کی تھی آج پہلی دفعہ میری بہن ہے حیدرآباد اس نے مجھے کہا تھا کہ بلال بھائی سے بات کر کے ان سے سارے مسئلے اپنے ڈسکس کرو اقرا کی والدین کا کیا نام ہے اس کی امی کا نام کلثوم ہے اس کے ابو کا نام ظفر اللہ ہے ان سارے ناموں کے اندر نا صرف ظفر اچھا آدمی ہے اچھا جی یہ ذہن میں رکھنا اچھے آدمی سے مطلب ہے شریف آدمی ہے پرابلم والا نہیں ہے کسی مسئلے کے اندر گھسے گا نہیں انٹرفیئر نہیں کرے گا بیٹی اگر اس سے شکایت کرے گی تو وہ شکایت کو سنے گا نہیں وہ کہے گا اپنے معاملات کو حل اپنے گھر میں کرو والدہ ایسی نہیں ہے سو امید کو یہ تھوڑی سی ڈیفیکلٹی ہوگی کہ انٹرفیئرنس اس کو لینی پڑے گی اس معاملے میں اور کرتا کیا امید اصل میں اس کا یہی مسئلہ میں نے آپ سے کرنا تھا ڈسکس کہ وہ نا انڈوں کا کاروبار کرتا تھا انڈے وہ فارم سے لے کے نا تو سیل کرتا تھا اس کا ماشاءاللہ بہت اچھا کاروبار تھا پھر اس نے کیری ڈبہ لے لیا اس کام کو بڑھانے کے لیے جب سے وہ گاڑی لی ہے اس نے نا اس کا انڈوں کا کام بالکل بند ہو گیا پتہ نہیں ہو گیا ہے فوری طور پہ گاڑی بدل لے اچھا جی فوری طور پہ اس کی وجہ کیا ہے بخاری کی حدیث ہے یہ میں اپنی رائے نہیں دے رہا مقدر کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں نا 3 ان میں لوہا شامل ہے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں گاڑیاں ہوتی ہیں جو مقدر کی ہوتی ہیں لکی ہوتی ہیں بہت سی نہیں ہوتی یہ حدیث ہے سو گاڑی بدل لے اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا جہاں تک رشتے کا معاملہ ہے یہ برابر کا رشتہ ہے پہلی بات تو یہ دوسرا بچے نے پڑھنا کیا ہے رزق کو بڑھانے کے لیے یہ حافظ صاحب بتائیں گے فون آپ نے رکھ دینا اور ٹیلی ویژن پہ سننا تاکہ اگلا کالر جو ہے وہ کر سکے ڈاکٹر صاحب حافظ صاحب رزق کے لیے کیا پڑھے امید جی یہ پہلے تو یہ بتا دیں گاڑی والی بات حدیث بخاری شریف کی ہے یہ ٹھیک بات ہے رزق جو ہے وہ 3 چیزوں میں ہے جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن میں سے ایک چیز جو ہے وہ لوہا ہے لوہے میں ویسے تو برکت ہے دیکھیں کوئی بھی کام ہے اس میں اگر آپ نیت کے ساتھ کر رہے ہیں اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں تو اس میں برکت ہی برکت ہے حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کوئی بھی تاجر ایمانداری کے ساتھ تجارت کرے قیامت کے دن میرے ساتھ انبیاء کی پہلی صف میں ہوگا بے شک جی کیونکہ یہ مشکل کام ہے بڑا جی بالکل تو کام کوئی بھی ہے نیت چاہیے اخلاص چاہیے اور اس میں استقامت چاہیے لوگ کچھ عرصہ کام کرتے ہیں کسٹمر آتے ہیں جب چلے جاتے ہیں پھر کام چھوڑ دیتے ہیں
تو یہ عادت بھی بدلنی چاہیے. یہ جو روایت ہے یہ میں سنا دوں کسی کو کنفیوژن نہ، روایت یہ ہے، یہ بخاری شریف کی ہے کہ مقدر 3 چیزوں میں ہوتا ہے، عورت میں، سواری میں اور مکان میں. یہ تینوں چیزیں لکی بھی ہو سکتی ہیں، ان لکی بھی ہو سکتی ہیں. یہ میں اپنے منہ سے کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے علماء کرام اس کی تفسیر کسی اور طریقے سے کر رہے ہوں، لیکن سواری اگر آپ کو لکی نہیں لگ رہی تو آپ اس کو بدل سکتے ہیں. مکان بہت سے ایسے ہوتے ہیں جب آپ شفٹ ہوتے ہیں تو لگتا ہے جیسے بھاری ہیں. بہت سے مکان جو ہوتے ہیں وہ بڑے اچھے ہوتے ہیں، اثرات ان کے بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن جو چیز پڑھنی چاہیے وہ کیا پڑھنی چاہیے حافظ جی؟ ان کے کام کے لیے رزق کے لیے جی توکلت علی الحی الذی لا یموت، یہ میں بتا دیتا ہوں جی. توکلت علی الحی الذی لا یموت الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. یہ دعا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سکھائی کہ آپ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کہیں سے گزر رہے تھے تو ایک شخص کو دیکھا، بڑی نازک حالت تھی اس کی، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا تو اس نے کہا جی میں بیمار بھی ہوں اور تنگ دست بھی ہوں. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ کلمات اس کو سکھائے. ایک دفعہ پھر پڑھ دیجیے گا. توکلت علی الحی الذی لا یموت الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. بہترین. جی یہ کتنا پڑھنا ہے؟ یہ 7 مرتبہ صبح اور 7 مرتبہ شام. بہت آسان ہے. ٹھیک. اس کے علاوہ 1300 مرتبہ اگر یا مغنی اس کا ورد کر لیا جائے، یا مغنی اس کو 7 مرتبہ پڑھ لیں اور 1300 دفعہ ڈیلی. جی 1300 ٹائم. 1300 ٹائمز. یہ یا مغنی اس میں 20 منٹ لگیں گے آپ کو زیادہ سے زیادہ پڑھتے ہوئے. یہ ضرور کیجیے گا اور پھر بتائیے گا کہ کیا صورتحال ہے. اس معاملے میں کالرز جو ہیں وہ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور سوال پوچھ سکتے ہیں. سمینہ ہمارے ساتھ ہیں. سمینہ السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام، کیا حال ہے سر؟ اللہ کا کرم میری پیاری بیٹی، حکم کیجیے بیٹا. سر میرے نا 2 بیٹے ہیں. ماشاءاللہ. تو بڑا آسٹریلیا گیا پڑھنے کے لیے. اچھا، کیا نام بیٹے کا آسٹریلیا والے کا؟ محمد بلال. محمد بلال آسٹریلیا چلا گیا پڑھنے کو. پھر اور چھوٹا جو ہے اس نے MBBS کلیئر کیا ہے لاسٹ ایئر. ماشاءاللہ. کیا نام اس کا؟ تو سر اس کا نام محمد زہیب اکرم ہے. کیا نام ہے؟ محمد زہیب اکرم. زہیب. ٹھیک جی ٹھیک ٹھیک. تو سر شادی کا جب بھی کہتے ہیں دونوں ہی نہیں مانتے، کیا پتہ نہیں کیا وجہ. ہاں تو ذرا کیریئر بنانے دو نا، ابھی تو MBBS کیا ہے اس بچے نے. نہیں پھر بھی بن گیا. گھر میں نا والدین اکیلے ہیں دونوں، چلو رونق ہو جاتی ہے، بچے اچھے ہو جائیں. تو چھوٹا تو کہتا ہے 6 سال نہیں کرنی. ہاں اس نے جو 6 سال کا پلان اس نے بڑا عقل مندانہ بنایا، کیونکہ 1 سال اس نے ابھی کرنی ہے ہاؤس جاب. وہ کر رہا ہے 1 سال تو یہ ہو گیا. پھر اگلے 4 سے 5 سال اس کو لگیں گے پوسٹ گریجویشن کے لیے. وہ بھی کر رہا ہے ساتھ ہی تیاری کر رہا ہے. تو نہیں وہ تو ابھی شروع کرے گا نا، ابھی تو نہیں نا تیاری وہ ضرور کر رہا ہوگا، لیکن ابھی تو وہ شروع کرے گا. اس میں 4-5 سال کا عرصہ لگے گا. تو اس نے 6 سال بڑے مطمئن طریقے سے بتائے ہیں. ٹھیک بتائے ہیں. اچھا نہیں تو وہ کیا خود سے کوئی کریں گے یا ہمیں بھی کوئی انٹرفیئر کرنے دیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں لگتا تو کچھ نہیں، ویسے فی الحال تو بہت اچھے ہیں. بہت اچھے بچے ہیں، بہت اچھے بچے ہیں. آپ بہو تلاش کیجئے، آپ ان کو آپشن دیجئے. وہی تو کہتے ہیں کہ چلو بندہ کوئی ڈھونڈے. ہاں تو آپ ڈھونڈیں نا. ڈھونڈنا کون سا آسان ہے میری پیاری بہن. نہیں پہلے کتنی اچھی بچی خوبصورت پیاری ڈاکٹر ڈھونڈی تھی، اس بچے نے صاف ان کے منہ پہ کہہ دیا کہ میں نے تو 6 سال نہیں کرنی، وہ جلدی میں تھے. ہاں دیکھو پہلی بات تو یہ کہ ان بچوں کے لیے جب تم نے بہو ڈھونڈنی ہے نا تو یہ بچے گانا حرکت آپ کو سجے گی نہیں کہ آپ کہیں کہ بڑی خوبصورت تھی تو میں نے کہا تو خوبصورت نہیں، خوبصیرت بھی ہو. سیرت بھی تھی، نیک بچی تھی، یعنی 5 وقت کی نماز پڑھنے والی. ایسا نہ کہو. یہ کردار نہیں ہوتا دیکھنے کا. نماز پڑھنا بڑا اچھا فرض ہے. ایک شخص فرض پورا کر رہا ہے تو اس کو کیا مطلب، اس کو کردار کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ وہ بھی ایسے کہتا ہے، وہ خود بھی ایسے کہتا ہے. تو بیٹے کی سنتی نہیں ہوتا؟ نہیں سنی ہے، پھر چپ ہو گئے. انہیں کہا کہ بیٹا نہیں مانتا. کردار دیکھنے کے لیے
بہت سے اور معاملات دیکھنے پڑتے ہیں. مثال کے طور پہ کسی کے ساتھ سفر کرو تو پتہ چل جاتا ہے کہ کیسا ہے, کسی کے ساتھ لین دین کرو تو پتہ چل جاتا ہے یہ کیسا ہے, کسی کے ساتھ مشکل ادھار کا معاملہ پڑ جائے تو اوقاتیں جو ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں. صرف ظاہری چیزوں کے اوپر کردار تو نہیں دیکھا جا سکتا نا. جی جی. وہ ہمارے استاد محترم اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت نصیب کرے, اس ڈاکٹر اسرار صاحب کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص اس لیے نماز پڑھ رہا ہے کہ لوگ مجھے دیکھ لیں تو یہ شرک ہے. لوگ تو نمازوں پہ تو آج کل جج ہو ہی نہیں سکتا میرے بیٹے. جی. اور سر جو بڑا ہے وہ اچھے بچے ہیں, فکر نہ کرو, وہ سیٹل ہو جائیں. بلال جو بھی خاتون چوز کرے گا نا وہ وہاں کرے یا یہاں کرے, آپ کی رائے لے گا, آپ فکر نہ کرو اس بات کی. وہ اچھے بچے ہیں. بات پوچھنی آپ بتا ہی دیں پھر. کیا سر گھر میں نا اکثر میں نے بتایا تھا نا پہلے بھی بات ہوئی تھی کاروبار کی, تو جب بھی میرے میاں بولتے ہیں نا کہتے ہیں کہ آپ بد نصیب ہو, بدبخت ہو, یہ وہ ایسے. میرے ہسبینڈ کون ہے آپ کے؟ تو کیا میں واقعی بد نصیب ہوں؟ کون ہے آپ کے ہسبینڈ؟ محمد اکرم نام. اکرم کو تمہیں پتہ ہے تم اس کی بیوی ہو, آپ کو نہیں پتا کہ وہ غسیلہ آدمی ہے؟ نہیں پتا تو ہے, پھر بھی اتنی عمر گزر گیا, تقریباً شادی کو اب 30 سال ہونے والے. وہ غصے میں کہہ جاتا ہے, اور کوئی بات نہیں ہے, غصے میں کہہ جاتا. اس بات کو اس کان سے سن کے اس سے نکال دیا آپ آئیو نقصان ہی کرتے ہو, نقصان ہی کرتے. میں ایمانداری سے حافظ صاحب کے سامنے میں بات کہہ رہا ہوں بڑی جرات کے ساتھ. جو اللہ نے مقدر بنایا ہوتا ہے نا وہ ان چیزوں کے اوپر نہیں ڈپینڈ کر سکتا نا کہ تم بد نصیب ہو, تم فلان ہو. اللہ نے تو ساروں کے نصیب اچھے بنائے. اللہ کسی کا نصیب بد بنا سکتا ہے؟ خدا کی یہ حدیث ہے, حدیث قدسی. اللہ کہتا ہے کہ جب میں لوگوں کا مقدر لکھ رہا تھا نا, حدیث قدسی ہے یہ, تو میں نے, اللہ نے اپنے پہ ظلم کو حرام قرار دیا. حدیث قدسی. اب مجھے یہ بتاؤ کہ خدا کیسے گمراہ کسی کا چاہ سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تو 70 ماہ سے زیادہ پیار کرتا ہے. یہ بخاری شریف ماشاء اللہ تعالیٰ آپ نے سنا دی. اس لیے شوہر کا تمہیں پتہ ہے 30 سال سے کہ وہ اس کا غصہ تیز ہے, بس ہائی بلڈ پریشر, ہائپر ٹینشن کا وہ پیشنٹ ہے بیچارہ. کوئی بات نہیں, چھوڑ دیا کرو, معاف کر دیا کرو. بلکہ نہیں کرتی ہوں, معاف نہ کریں تو زندگی نہیں گزر. صحیح بات ہے, بس دل سے معاف کر دو اس دفعہ. تم پڑھنے کی کیا ہوا ہے ویسے, میں نے کہا میں پوچھوں تو صحیح صاحب سے بھی واقعی ایسا ہے. جب بالوں میں سفیدی آ جائے نا پیاری بہن, تو اللہ پتہ کیا کہتا ہے, اوئے ہائے 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 کیا خوبصورت خدا ہے میرا, خدا کی قسم. اف, خدا کہتا ہے کہ مجھے اس سفیدی کی حیا آتی ہے. سوچ سکتی ہو کہ کیسا رحمان اور کیسا رحیم ہے. اس نے آپ کے اعمال کو نہیں دیکھا, اس نے صرف آپ کے بال کی سفیدی کو دیکھ کے کہا کہ مجھے حیا آتی ہے اس بات پہ. اس لیے خدا کے واسطے ان معاملات میں مت پڑیں اور اپنے بچوں کے لیے اچھی دعا کریں. گھر میں برکت کے لیے ایک تسبیح جو ہے نا وہ میں حافظ صاحب سے کہوں گا کہ آپ کو دیں, جو کہ آپ پڑھا کریں ہر وقت. حافظ صاحب ایک تسبیح ان کو دیں جو کہ میری بہن یہ پڑھا کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ عورت جو ہے یا اس کے مال کی وجہ سے اس سے نکاح کرتے ہو, یا اس کے حسن کی وجہ سے, یا اس کی نیکی اور صالحیت کی وجہ سے. اور بہترین عورت وہ ہے جس کا ایمان اچھا ہے, جو صالح ہے, نیک ہے. تو سیرت دیکھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ حسن کی ایک لمٹ ہے. بالکل, سیرت کی لمٹ کوئی نہیں. جی کیا اچھا جملہ, کیا سیرت کی لمٹ نہیں ہے, حسن کی لمٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو باجی پریشان ہے, اصل میں دیکھیں یہ کوئی اس وجہ سے, میں وہ پہلے آپ نے جب بات کی نا تو نصیب کے حوالے سے میں نہیں چاہ رہا تھا کرنا, کہ یہ ہماری سوسائٹی کی ایک برائی ہے کہ خواتین پر یہ الزام دیا جاتا ہے, اپنے اندر وہ بات نہیں ہوتی, وہ کیپیبلٹیز نہیں ہوتی, تو عورت پر الزام بندوق رکھنی زیادہ آسان ہے, وہ کمزور ہے. جی جی, تو ایسا نہیں ہے. اللہ پاک نے قرآن مجید میں جب فرما دیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت, بہترین کہ اللہ تعالیٰ نہیں کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف دیتا. جو اس نے کمایا ہے وہ اس کی اپنی وجہ ہے, تو وہ کسی کی وجہ نہیں ہے. قیامت والے دن یہ نہیں کہا جائے گا ان سے کہ بھئی آپ کی بیوی کے نصیب خراب تھے اس وجہ سے بھئی آپ تو جنت میں جائیں, اب بیوی کو میں پکڑتا ہوں. ایسا کچھ نہیں ہے.
اس نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اس نے اپنے اعمال کا حساب دینا۔ اب وظائف کی طرف آ جاتے ہیں۔ ایک وظیفہ دیں اس کو جو تسبیح میری بہن جی بس بہت آسان، بہت آسان، بہت آسان۔ سورہ یوسف کی دوسرے رکوع میں 18 نمبر آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، یہ دوسرے رکوع کی 18 نمبر آیت ہے، اس کا بھی ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، یہ پڑھا کریں اور پھر انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جو سوچیں گی، جیسا سوچیں گی ویسا ہوگا انشاءاللہ۔ جیسے اپنے بیٹوں کے لیے یہ چاہتی ہیں، جیسا اپنے ہسبینڈ کے لیے چاہتی ہیں، مگر اس پر مداومت چاہیے، ہمیشگی چاہیے، اس کو کثرت سے پڑھا کریں۔ روز کتنا پڑھ لیا کریں؟ منیمم 500 ٹائمز، 5 تسبیحیں پڑھ لیں۔ کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا اس میں؟ نہیں، چھوٹے سے وقت میں ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ یاد نہ ہو کہ کیا پڑھا ہے انہوں نے تو یا یوٹیوب کے اوپر جب اپلوڈ ہوگا تو آپ دیکھ سکتی ہیں میری پیاری بہن کہ حافظ صاحب نے جو آپ کو تسبیح دی ہے، یہ 5 تسبیحیں آپ نے ڈیلی پڑھنی ہے، اور دل میں جو بھی آس ہوگی، جو بھی امید ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو ویسے ہی انشاءاللہ پورا کرے گا۔ جی السلام علیکم بیٹا۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ میں نیکا بول رہی ہوں۔ جی نیکا، حکم کیجئے میرے بیٹے۔ بھائی جان، میں نے اپنے بیٹے کے لیے شادی کے پرپوزل آیا ہوا، اس کے بارے میں پوچھنا تھا۔ بیٹے کا نام کیا ہے؟ عامر زبیر۔ عامر کہتے ہیں یا زبیر کہتے ہیں؟ عامر کہتے ہیں۔ عامر کے لیے پرپوزل کس کا ہے بیٹا؟ بیٹے وہ آمنہ ہے، میرا بیٹا انجینئر ہے، وہ نا یہاں سے پاکستان سے انجینئرنگ کر کے پھر جاپان گیا تھا ایم ایس کرنے کے لیے۔ کہاں رہتا ہے؟ جاپان میں۔ جاپان چلا گیا ہے؟ ہاں جی، تو اس نے نا وہاں سے ایم ایس مکمل کیا تو اس کو ادھر ہی جاب مل گئی تھی اور وہ وہاں پہ جاب کرتا ہے۔ ٹھیک۔ اب اس کے پاس ادھر کوئی پاکستانی فیملی ہے وہاں جاپان میں؟ جاپان میں۔ ٹھیک۔ تو ان کی بیٹی ہے، تو وہ اس نے پاکستان سے میڈیکل کیا، لیکن اب وہ اس سے آگے پڑھنے کے لیے جاپان گئی ہوئی ہے اور وہاں پہ اس کی فیملی بھی ہے۔ اچھا۔ تو فیملی والے چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے پرپوزل دیا ہے میرے بیٹے کو کہ آپ اپنے ساتھ بات کرو اگر آپ ہماری بیٹی کے ساتھ۔ اچھا۔ بیٹی کا نام آمنہ شاہد ہے اور میرے بیٹے کا نام عامر زبیر ہے۔ محمد عامر زبیر۔ عامر زبیر۔ دیکھو عامر کے لیے آمنہ برا رشتہ نہیں ہے، ٹھیک، پہلی بات تو یہ، اور مجھے بڑا اچھا لگا ہے کہ آمنہ کی فیملی نے اپروچ کیا ہے، جی یہ مجھے بڑی اچھی بات لگی ہے۔ اور آمنہ کے والدین کا نام پتہ ہے؟ ہاں جی، ان کی والدہ کا نام نازیہ اور ان کے والد کا نام شاہد۔ آمنہ کے اندر غصے کا ایک پہلو ہوگا، یہ بیٹے کو بتا دینا۔ ٹھیک۔ ابھی بھی جو آمنہ کے جو فزیکل حالات ہیں نا، اس میں اس کو تذابیت کا پرابلم ہوگا، جس سے اس کی سکن کی اریٹیشن یا پمپلز کا مسئلہ اس کو زندگی میں آ سکتا ہے۔ ایگریشن اس نے اپنے والد اور والدہ دونوں سے لیا ہے، یعنی کہ اینگر۔ جی۔ لیکن بچی اچھی ہے، محنتی ہے اور گزارا کرنے والی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر وہ پرپوز کر رہے ہیں اور بیٹا چاہتا ہے تو میں نہیں سمجھوں گا کہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ٹھیک ہے بیٹی، ٹھیک، کوئی اور بات؟ سلامت رہیے، سلامت رہیے، سلامت رہیے، سلامت رہیے، سلامت رہیے۔ وہ لوگ جو کہ باہر چلے جاتے ہیں اور باہر جا کے پھر ان کو رشتے کے مسائل آتے ہیں تو ان کے پاس 2 ہی آپشنز ہوتی ہیں کہ یا تو وہ وہاں شادی کریں یا وہ پاکستان سے لے کر جائیں رشتہ۔ یہ دونوں بڑے مسائل ہوتے ہیں، جتنے بھی امیگرینٹس ہیں یہ بہت سنجیدہ مسائل ہیں، اور یہ بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ جاپان جیسے ملک میں جہاں کہ پاکستانی ویسے بڑے کم ہیں، وہاں پہ رشتہ جو ہے وہ مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے رشتے میں بہت آسانیاں کرے اور اس رشتے کو مبارک کرے۔ جناب حافظ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ایک لیں گے چھوٹا سا وقفہ اور آپ کی کالز کا رہے گا انتظار، واپس آتے ہیں اور آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقفے میں ہمارے سارے جو کیمرہ مین ہیں ان کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی کہ چائے میں ڈبو کے رس کو کھانا کیسا ہے۔ جو شخص چائے میں رس کو ڈبو کے کھا سکتا ہے اور وہ رس ٹوٹے نا، جی وہ لاہور کا رہنے والا آدمی ہے، پکی بات ہے یہ۔ کنزا ہمارے ساتھ ہے۔ جی کنزا السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر میری پیاری بیٹی، حکم فرمائیے میرا پتر۔ سر میں آپ کو کافی ٹائم کال کیا لیکن بٹ اللہ کا شکر آج میری کال مل گئی ہے، تو مجھے آپ سے اپنے رشتے کے بارے میں بات کرنی ہے اور مطلب اپنے بھائی کے بارے میں۔ جی فرمائیے کنزا۔
سر میری ایج 31 ہے. کافی زیادہ میں نے سرکم آواز سمجھ نہیں آ رہی آواز آپ کی. جی میں کہہ رہی ہوں مطلب میں رشتے کے بارے میں بہت زیادہ میری پرابلمس چل رہی ہیں. مطلب رشتہ کہیں ہو نہیں رہا, بہت زیادہ رکاوٹ. اس سے پہلے مطلب میں آپ سے بہت اوپنلی جیسے بات کر رہی ہوں, جیسے مطلب میری بھی کہیں پسند تھی بٹ وہاں پہ بھی نہیں ہو سکا. اس کے بعد بہت زیادہ میری پرابلمس چل رہی ہیں رشتے کے بارے میں. مطلب رشتے آتے ہیں اور کوئی مناسب رشتہ نہیں آ رہا. اچھا کنزا, مناسب سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب سر مطلب اتنا ہو کہ ایجوکیٹڈ ہو. مطلب میرا یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ لینڈ لارڈ نہیں ہے, مطلب جیسے اتنا ہو کہ اسٹیبل لڑکا ہو. اور میں مطلب ساری زندگی جیسے ہم لوگوں نے سٹی میں ہم لوگ رہے ہیں, تو جیسے گاؤں دیہات سے اس طرح رشتے آنا تو کس طرح کا رشتہ آ رہا ہے. اور میں چاہتی ہوں مطلب شہر میں رہیں اور مطلب اسٹیبل لڑکا ہو, اس طرح کرنا چاہتی ہوں, اور پڑھے لکھے ہوں. تو مطلب گاؤں دیہات والے کہاں شادی کریں بیچارے, وہ کہاں جائیں؟ وہ تو ہے بٹ آپ کو پتہ ہے جیسے کنزا پتہ نہیں مجھے کہ ہماری نئی نسل گاؤں دیہات کے بارے میں کیا سوچتی ہے, لیکن یقین کرو کہ میں اگر آپ کے ایف ایس سی کے زمانے سے سوچنا شروع کروں نا, تو جتنے بچے دیہاتوں کے اسکالرشپس لیتے تھے, شہری بیچارے تو سوچ ہی نہیں سکتے تھے. جی جی یہ پتہ نہیں کیوں ہم یہ گوگل کی نسل آ گئی ہے کوئی ہمارے یہاں جو یہ سوچتی ہے کہ گاؤں میں پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوں گے, یا جو زمیندار ہوگا اس کے ہاں قابل اولاد نہیں ہوگی. بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں میرے بچے. جی سر, جو گاؤں دیہات سے آ رہے ہیں نا وہ مطلب پڑھے لکھے نہیں ہیں. جو میں تب کہہ رہی ہوں مطلب میری فیملی سے میرا یہی ہے کہ گاؤں کے اگر ہوں بھی تو ایٹ لیسٹ پڑھے لکھے ہوں, لیکن وہ بات نہیں ہوتی. آپ کی کتنی تعلیم ہے کنزا؟ جی سر میں نے بی کام کے بعد میرا انٹرنیشنل ڈپلوما ہے میرا مارکیٹنگ سے. اچھا کنزا, جس ایج بریکٹ میں آپ جا رہی ہیں آپ کے پاس اپرچونٹیز اور آپشنز اور ونڈو چھوٹی ہے, آپ کو پتہ نا اس بات کا. جی جی تو آپ کو اپنی ضروریات اور اپنی خواہشات کو بھی ذرا تھوڑا سا کم کرنا چاہیے. جی ٹھیک ہے. جی جی تسبیح اگر بتائیں گے حافظ صاحب تو پڑھ لیں گے آپ؟ جی میں تسبیح پڑھ لوں گی, اور آپ اگر مجھے مطلب تھوڑا آئیڈیا دے دیں کہ ویسے بندش سب کہہ رہے ہیں, بٹ میں آپ کو سچ بتاؤں تو مطلب میرا اس طرف رجحان نہیں ہوتا کہ نہیں کسی نے بندش کروائی. تو میں وہ کہتے ہیں اللہ توکل, کہ میں بہت زیادہ میں کہتی ہوں نہیں اللہ توکل چلو. لیکن آپ کو پتہ ہے لوگ مائنڈ بہت خراب کرتے ہیں اس چیز پہ کہ نہیں بندش ہے. تو بٹ میں آپ کے وہ مطلب بیان جیسے آپ کا لیکچرز ہوتے ہیں وہ سنتی ہوں, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بندش اللہ تعالیٰ کے کاموں میں نہیں ہو سکتی. لیکن لوگ آپ کو پتہ ہے مائنڈ بہت خراب کر دیتے ہیں اکثر. لوگوں کے پاس آپ جاتی ہیں پوچھنے کے لیے کہ بندش ہے کہ نہیں؟ نہیں میں کبھی مطلب. تو کون لوگ ہیں جو آپ کو آ کے بتاتے ہیں کہ بندش ہے؟ میں رشتہ داروں کی بات کر رہی ہوں. ماشاء اللہ تعالیٰ. تو آپ رشتہ داروں کی نہ سنیں نا, آپ جو تسبیح حافظ صاحب دے رہے ہیں بس یہ پڑھیں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. حافظ جی, یہ بندش کا معاملہ ہو سکتا ہے رشتوں میں؟ جی بالکل ہوتا ہے بندش بیسیکلی عرف عام میں ایسی رکاوٹوں کو دیکھیں نا, یہ ایک انسان کی اپنی تخیلاتی رکاوٹیں بھی تو ہیں جو شیطان آ کے ذہنوں میں ڈال دیتا ہے. تو اس کو ہم عام زبان میں جو معاشرے میں سمجھ آتی ہے اس کو ہم بندش کہہ دیتے ہیں. اس میں کوئی ایسی قباحت نہیں ہے کہ وہ مراد ہے کہ وہ جادو سے ہی کی گئی ہو اور جنات کی وجہ سے ہی ہو. بندش ہوتی ہے, اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. یہ بچی پڑھے کیا جی کنزا؟ ایک تو عمل میں بتاتا ہوں, اگر ان کے لیے آسان ہو وہ کر لیں. ٹھیک. 111 کھجوریں, 111 بادام, 111 بادام, جی 111 کھجوریں کوئی بھی جی اچھی نسل ہو, اچھی ہو, کوالٹی میں اچھی ہو. کھجور کو کھولیں, اس میں سے گٹلی نکال لیں. ٹھیک. 111 گٹھلیاں نکال کے ایک طرف رکھ لیں. بادام لیں, کھجور میں ڈال دیں. ٹھیک. ایک مرتبہ ہر کھجور پر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے, اور ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین, میم کو لام سے ملا دینا ہے. ٹھیک ہے. اور تصور یہ رکھنا ہے کہ میرا رشتہ اچھا آ جائے. ٹھیک. یہ ہر کھجور پہ پڑھنا ہے. یہ ہر کھجور پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم سے لے کر وللضالین آمین, یہاں تک پڑھنا, اور اس پر دم کر دینا کھجور پہ. اسی طرح 111 مرتبہ آپ نے
سورہ فاتحہ پڑھ کے ہر کھجور پر جو بادام سے فل ہو، ٹھیک ہے، اس پر پڑھ کے اس کو بہتر یہ ہے کہ کوئی نمازی ہو اس کو دے دی جائے. کس کو؟ نمازی. گھر میں بھی دے سکتے ہیں؟ گھر میں بھی دے سکتے ہیں، کوئی نماز پڑھنے والا ہو، خود بھی کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اور جو گٹھلیاں ہوں گی ان کو اچھی طرح صاف کر لیں اور ہر روز ان گٹھلیوں پر پڑھنا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اگر نہیں پڑھ سکتی تو پھر لکڑی کی کوئی تسبیح لے لیں، لکڑی سے بنی، اس پر ایاک نعبد. کھجوروں پہ پڑھا جا سکتا ہے، گٹھلیوں پر پڑھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ پڑھیں. کتنے دن کرنا ہے یہ؟ 111. یہ 40 دن کریں. 40 دن. جو مخصوص دن ہوں گے ان کو اس درمیان میں نہیں پڑھنا. ٹھیک. پھر یہ ہے کہ جب دن وہ گزر جائیں، 40 دن کاؤنٹنگ کر لیں کہ میں نے پہلے کتنے دن پڑھے تھے اور بعد میں اب کتنے دن رہ گئے. درستوں کی بات جناب. وقفے پہ جائیں گے اور یہ جو اس کو وظیفہ کہہ سکتے ہیں؟ اس کو عمل اور وظیفہ دونوں ہی ہیں. عمل جو بتایا ہے حافظ صاحب نے، اس کو آپ یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ ایک دفعہ حافظ صاحب سے اس کو جب واپس آئیں وقفے سے تو اس کو میں ریپیٹ بھی کرتا ہوں. ایک وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عدنان آپ ہمارے ساتھ کال پر ہیں لیکن آپ 1 منٹ ذرا ٹھہر جائیے گا کیونکہ وہ بچیاں جو کہ ہماری رشتوں کا انتظار کر رہی ہے ان کے لیے جو عمل بتایا تھا حافظ صاحب نے وہ ایک دفعہ دوبارہ میں ریپیٹ کر کے اس کو دوبارہ سے سن لوں تاکہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے. حافظ صاحب ایک دفعہ وہ اور بتا دیجیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. 111 کھجوریں جی اور 111 بادام لے لیں. ٹھیک. اچھی کوالٹی کے بادام ہوں، ٹھیک. اچھی کوالٹی کی کھجوریں ہوں. ٹھیک. ہر کھجور پہ یعنی وہ بادام سے فل ہوگی. ٹھیک. اس کو پکڑ لیں ہاتھ میں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. ٹھیک. اور جب کہنا ہے الحمد للہ رب العالمین تو یہ تصور رکھنا ہے کہ اللہ رب العزت کوئی اچھا رشتہ اس کا سبب میرے لیے جلد بنا دے. ٹھیک. تو یہ ولضالین آمین تک پڑھ کے اس پر دم کر دینا. اسی طرح 111 ایک مرتبہ ہی پڑھنی ہے، ساری رکھ لینی ہے. 111 پڑھ لیں اور کھانی ہے، نمازی کو دینی ہے. جی بہتر یہ ہے کہ کسی نمازی کو دے دیں، وہ پڑھ لیں. اور گھر میں بھی کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. گھر میں بھی استعمال کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور جو اس کی گٹھلیاں ہوں گی ٹھیک ہے وہ آپ نے اچھی طرح اس کو صاف کر لیں، صاف پانی سے دھو لینا ہے. دھونے کے بعد آپ نے اس کو خشک کر کے ہر روز اس پہ 111 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ پڑھنا ہے، یہ آیت پڑھنی ہے. اور یہ 40 دن کرنا ہے. اور یہ 40 دن پورے کرنا. اور اگر بیچ میں آپ کے خاص دن آ گئے ہیں تو اتنی چھٹی کر کے وہ دن اپنے 40 پورے کر لیں. ایسا ہی ہے جی. بہت بہترین ہوتا ہے یہ کام کرنے کے لیے. امبر کھجور جو ہے نا اگر بازار سے آپ لے لیں جو کہ عام ملتی ہے تو اس میں یہ کام کرنا آسان ہوتا ہے کیونکہ امبر کا سائز جو ہے وہ ذرا بڑا ہوتا ہے. عدنان ہمارے ساتھ ہیں. جی عدنان السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر میرے بیٹے. حکم. جی سر میں نے دبئی کا ویزا اپلائی کیا ہوا ہے کافی ہفتے سے، 5-6 ماہ سے. اچھا. جی سر ویزا نہیں نکل رہا، پیسے بھی کافی پھنسے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ نہ کوئی روزگار بن رہا ہے. 3 سال مجھے ہوئے ہیں گریجویشن کیے ہوئے. کس چیز میں گریجویشن کیا آپ نے عدنان؟ جی سر میں نے باٹنی میں کیا ہے، BS باٹنی. باٹنی میں؟ جی سر. اچھا عدنان اللہ کرے کہ آپ کے لیے اللہ آسانی کرے. دبئی جاتا تو میں آپ کو نہیں دیکھتا بیٹا. جی سر. سو آپ نے اگر جانا ہے کہیں باہر تو آپ دیکھو نا گریجویشن ہے، ٹیچنگ کی جاب بھی باہر آپ کو مشکل ہے ملنے کے لیے. جی سر. تو آپ آگے کیوں نہیں پڑھتے؟ آگے کیوں نہیں پڑھا آپ نے؟ سر آگے نہیں بن رہا نا نظام، مطلب نہیں ہے روزگار. آپ جاب کے لیے اپلائی کرو سعودی عرب میں. جی سر. ٹھیک ہے. اور مسقط میں. جی سر. یہ 2 اچھی جگہ ہیں، یہاں پہ ٹرائی کرو. دبئی کے اندر ٹرائی کرنا بیکار ہے. جی سر. سمجھ میں آتی بات؟ جی سر. اور جاب کیا کرو گے؟ آفس جاب کرو گے؟ جی سر آفس ریلیٹڈ ٹائپ کی جاب دیں. یہ فارمیسی پہ بھی میں نے کام کیا ہے سر 1 سال. آپ سعودی عرب زیادہ ٹرائی کرو اور وہاں پہ واقفیت کے ذریعے میرے خیال میں ڈھونڈو. اپلائی کرنے سے تو کام نہیں بننے لگا ہے. اوکے. اور سورہ اخلاص پڑھتے رہنا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ تعالیٰ. حافظ جی آپ نے جو آج عمل بتایا، جی اللہ کرے کہ اس عمل کی برکت سے بہت سی ہماری جو بچیاں ہیں ان کے ہاں کامیابی کے رشتے جو ہیں وہ ہو جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ تعالیٰ. وقت جو ہے وہ بڑا مختصر ہوتا ہے اور میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ حافظ صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے جتنے بھی مہمان آتے ہیں کہ وقت جو ہے وہ
کس طرح گزر جاتا ہے. اللہ کرے, اور یہ بات میں بڑے سچے دل سے کر رہا ہوں, کہ اچھے لوگوں اور اچھی محفلوں میں اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. یقین کیجئے کہ وہاں پہ جو روحانی ایک تاثیر ملتی ہے, یعنی اس وقت جو میں اپنے تجربے سے بات کر رہا ہوں, جو حافظ صاحب کے ساتھ بیٹھنے سے جو تاثیر ملی ہے وہ بڑی خوبصورت ہوتی ہے. ڈھونڈیے گا ایسے لوگ, اور اگر آپ نیت کر لیں گے تو آپ کو یقیناً ایسے لوگ ملیں گے جن کے ساتھ بیٹھ کے آپ کی بھی جو کیفیت قلب ہے اللہ تعالیٰ اس پہ وہ القاء نازل کرے گا جو خواہش اور دعا کی صورت میں انشاءاللہ قبول بھی ہوگی. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو ثانیہ دے اور ثانیہ بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے.